इन शरह प्रोडक्शन की पेशकश। आवाज शहाबुद्दीन शहाब, विजुअल सपोर्ट एंड एडिटिंग हुज़ैफा शहजाद, मुसन्निफ हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, टेलीस्क्रिप्ट अब्दुल अजीज राजा। बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा, हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पर मबनी दस्तावेजी प्रोग्राम मुलाहिजा कीजिए। पहला हिस्सा, खुशहाल बर्रे सगीर हिंद पाक। ये खित्ता खुशहाल था, यहाँ दौलत की फरावानी, सनत और हिरफत उरूज पर थी, लोग तालीम याफ्ता थे, उनका अखलाक व किरदार दुनिया के लिए मिसाल था। दूसरे हिस्से में आप देखेंगे अंग्रेज की आमद का पस मंजर। बादशाह जहांगीर के जमाने में 1612 में अंग्रेज तिजारत के लिए बर्रे सगीर में दाखिल हुए। 1690 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 अहम तरीन बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। तीसरे हिस्से में आप मुलाहिजा करेंगे अंग्रेज के हाथों बर्रे सगीर की माली बर्बादी, लूट खसोट का बाजार गर्म किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेज ने तसल्लुत कायम करने के लिए सहरुखी हिकमत अमली अख्तियार की। हिकमत अमली का पहला दौर तसल्लुत बजरिया तिजारत, हिकमत अमली का दूसरा दौर तसल्लुत बजरिया इताअत बिल जब्र, हिकमत अमली का तीसरा दौर तसल्लुत बजरिया डिप्लोमेसी, और चौथे हिस्से में देखिए ज़रई बर्बादी। कसरत पैदावार की जगह किल्लत ने ले ली, जमीन चटक गई, खेत वीरान और काश्तकार बदहाल हुए। आम आबादी कहत और गरानी की वजह से करोड़ों की तादाद में मरने लगी। सारी दुनिया में 1000 सालों के दौरान जंगों का जानी नुकसान बर्रे सगीर में 150 सालों में कहत से मरने वालों से बहुत ज्यादा था। और पांचवा हिस्सा मुश्तमिल है सनती और तिजारती बर्बादी की दास्तान पर। मकामी सन्नाओं, दस्तकारों और कारीगरों को तबाह कर दिया। दस्तकार और ताजर अखलाकी जराइम, डाका जनी और चोरी चकारी में मुब्तला हुए। छठा हिस्सा, अखलाकी बर्बादी। इंग्लिस्तान से तमाम छटे हुए बदमाश और बदकार गुंडे बर्रे सगीर लाए जाते। अंग्रेज का गुमाश्ता बनिया लूटता है। 60 रुपए माहवार का मुलाजिम बनिया 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाता है। 7वें हिस्से में तालीमी बर्बादी के बारे में हकायक जानिए। अंग्रेज ने मकामियों की जहानत बर्बाद कर डाली। लॉर्ड मैकाले का मोहलिक वॉर 90% तालीम याफ्ता तबके को एक ही रात में जाहिल और अनपढ़ बना दिया। 8वें हिस्से में देखिए मुनाफिरत की चिंगारियां। तकसीम करो, आपस में लड़ाओ, हुकूमत करो। अपने मफाद और खुदगर्जी की खातिर निफाक डलवाया और एक दूसरे से लड़ाया। कई मजाहिब और फिरके ईजाद किए, कुछ तो खून का बाजार गर्म किया। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। इस दस्तावेजी प्रोग्राम के लिए जितनी मालूमात, हकायक और आदाद शुमार पेश किए गए हैं वो सारे के सारे ब्रिटिश रिसोर्सेस से हासिल किए गए हैं। पेशकश अब्दुल अजीज राजा, हुज़ैफा शहजाद, ए प्रेजेंटेशन ऑफ इन शरह प्रोडक्शंस। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ पर मबनी बरतानवी साम्राज्य ने हमें कैसे लूटा। मौजूदा पाकिस्तान, भारत और इर्द गिर्द के इलाके इंतहाई पसमानदा थे। तंग नजरी इस खित्ते की पहचान थी। अवाम बाहम दस्तगिरेदार थे। अंग्रेज इस खित्ते को तारीकियों से रोशनी में लाए।
انہوں نے یہاں نت نئے کارخانے لگائے، صنعت و تجارت کو فروغ دیا، عوام کی سوچوں کو وسعت دی اور یوں اس خطے کی تقدیر بدلی۔ کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے؟ اس خطے کے عظیم عالم دین اور درویش حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا اور دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ دیوبند ایک مینارہ نور ہے جس کی کرنوں سے منور ہونے والوں میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ ترکی کے مسلمانوں کے لیے حق کی آواز بلند کرنے پر انہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ مالٹا میں قید کیا گیا۔ انہوں نے فرنگی اقتدار سے عدم تعاون کے لیے فتویٰ جاری کیا جس میں مختلف مکاتب فکر کے 500 علماء کرام نے دستخط کیے۔ آپ کراچی جیل میں قید رہے۔ آپ پر بغاوت کا مقدمہ بھی چلا۔ آپ نے 79 برس کی عمر میں 5 دسمبر 1957 کو وفات پائی۔ آپ نے 18 سال تک مسجد نبوی میں درس حدیث دیا اور ایک بہت بڑا علمی و تحقیقی سرمایہ یادگار چھوڑا۔ نقش حیات آپ کی خود نوشت سوانح ہے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ان کے خاندانی اور ذاتی حالات قلم بند ہیں۔ دوسرا حصہ ہندوستان میں برطانوی سامراج کی لوٹ کھسوٹ اور ان کے جبر پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ بر صغیر پاک و ہند کے علماء کرام کی خدمات، آزادی کے لیے ان کی جد و جہد اور ان کے مجاہدانہ کردار کے موضوع پر مشتمل ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سوانح نقش حیات کے دوسرے حصے کو مختلف اضافوں کے بعد برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا کے عنوان سے شائع کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا باب ہے انگریزوں کی آمد سے پہلے کا خوشحال ہندوستان۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں درج ہے، صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کی وجہ سے مشہور رہا۔ ہسٹوریکل ریسرچ میں پروفیسر ہیرین نے لکھا، ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا اور سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ ایک اور کتاب میں درج ہے، ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اقالیم دنیا میں مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی ہمت اقوام کو اس سرزمین کی طرف کھینچا۔ یونانی، عرب، ترک اور تاتار آئے جو بے شمار زر و جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے گئے۔ اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان ہی میں رہی۔ 1773 میں تقریباً 1000 اقسام کے سکے کم و بیش تمام ملک میں جا بجا رائج تھے۔ طلائی مہریں یعنی اشرفیاں 139 اقسام، طلائی ہن جو پگوڑا بھی کہلاتے تھے 61 اقسام، نقرئی روپے 556 اقسام کے تھے۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں سونے کے سکے مہر شاہی 102 تولے سونا، آج کل کے حساب سے 1 کلو گرام سے زائد۔ دوسری اشرفی 90 تولے سونا، تیسری اشرفی 50 تولے سونا، چوتھی اشرفی 25 تولے سونا، پانچویں اشرفی 20 تولے سونا، چھٹی اشرفی 3 تولے سونا۔ اورنگزیب عالمگیر سری رارائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا۔ چنانچہ 6 ماہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکے تولنے میں مصروف رہے اور معلوم ہوا کہ شاہی خزانے کا صرف 1 کونا تولا جا سکا ہے۔ اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت ابھی تک نہیں آئی، چنانچہ اورنگزیب فوراً اس مہم کو بند کرا کے دکن کی مہم پر چلا گیا۔ ڈاکٹر واکس نے تحریر کیا، ہندوستان کی دولت، تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرا اثر مرتب کیا، اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، اور جو کچھ تم نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقریزی نے کتاب الخطط میں لکھا ہے، شہنشاہ محمد تغلق ہر سال کپڑوں کے 2 لاکھ جوڑے
اور فوجیوں کے علاوہ 10,000 گھوڑے رعایا میں تقسیم کرتے تھے۔ روزانہ 20,000 افراد شاہی مہمان خانے میں 2 وقت کھانا کھایا کرتے تھے۔ ہر روز 200 علماء بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ دہلی شہر میں عام رعایا کے لیے 70 شفا خانے تھے، مسافروں کے لیے 2000 مسافر خانے بنے ہوئے تھے اور 1000 مدرسے تھے۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی خود نوشت سوانح تزک جہانگیری میں لکھا، میں سال میں 2 بار اپنا وزن کرتا ہوں، اول شروع سال شمسی میں، دوبارہ قمری میں، اور نقد اور سامان اپنے تلنے کا الگ تحویل داروں کو دیتا ہوں کہ فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں۔ میجر باسو نے لکھا، رعایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولت مندی اور آرام و چین کا جو نقشہ مغل بادشاہ شاہجہاں کے وقت میں دیکھنے میں آتا تھا، بلا شبہ بے مثل اور بے نظیر تھا۔ میجر باسو نے ایک اور جگہ تحریر کیا ہے، بنگال کے جگت سیٹھوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا، جو کہ انگلستان کا سب سے قدیم اور بڑا بینک ہے، اور بقول انگریز کپتان الیگزینڈر ہیملٹن سورت کے تاجر عبد الغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر تھا۔ انہی وجوہ کی بنا پر لارڈ کلائیو نے ہندوستان کی دولت کو لازوال دولت کہا تھا۔ زار روس پیٹر اعظم نے اپنی وصیتوں میں حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر کے سونا چاندی حاصل کرے۔ فاہین کے مشہور چینی سیاح جو فاہان کے نام سے موسوم تھے، اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یہاں کی رعایا نہایت خوشحال اور فارغ البال ہے، انہیں کسی قسم کا مالیہ یا محصول ادا نہیں کرنا پڑتا۔ نکوٹی کانتی مشہور انگریز نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہایت خوبصورت شہر آباد ہیں، شہروں کے باہر نہایت خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں، یہاں گویا سونے کے دریا بہ رہے ہیں، موتی اور جواہرات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس خطے کی مختلف تواریخ میں درج ہے کہ 1772 میں صرافوں کی دکانوں پر اور شہروں میں اشرفیوں اور روپے کے ایسے ڈھیر لگے ہوئے تھے جیسے منڈیوں میں اناج کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کو پرانے زمانے میں جنت نشان کے لقب سے یاد رکھا جاتا تھا، مگر خدا جانے اس بے شمار دولت کو زمین کھا گئی یا آسمان اچک لے گیا یا آندھی اڑا لے گئی۔ افسوس کہ ہندوستان کی بدنصیبی اور بدقسمتی نے وہ دن دکھایا کہ جنت نشان ملک یورپین اقوام اور بالخصوص برطانوی قوم کے ہاتھوں جہنم نشان بن کر رہ گیا۔ قدرت نے ہندوستان کو بہت زرخیز ملک بنایا، اس میں ہر قسم کے اناجوں کی کاشت اور پیداوار کے طرح طرح کے ذرائع مہیا کر دیے ہیں، جن کی وجہ سے زمانہ قدیم سے یہاں وافر غلہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں کے باشندے ہمیشہ خوشحال اور فارغ البال رہتے تھے۔ ملک کے تمام باشندے قحط اور کال کے لفظوں سے عموماً ناواقف تھے۔ انگریزوں کے اقتدار سے پہلے غلہ یہاں بہت سستا تھا۔ سر ایلیٹ ڈاوسن تاریخ ہند جلد 3 میں شہنشاہ محمد تغلق مرحوم کے زمانے کا بھاؤ ان الفاظ میں لکھتا ہے، گندم فی من پختہ 9 آنے، شالی دھان فی من پختہ 6.25 آنے، چاول فی من پختہ 9 آنے، چنا فی من پختہ 3 آنے، شکر سفید فی من پختہ 3 آنے، مصری فی من پختہ 3 روپے 12 آنے، بیل فربا فی راس 2 روپے، بکری فربا فی راس 1 روپیہ، بھینس فربا فی راس 2 روپے، مرغ آدھا آنے، بکری کا گوشت آدھا آنے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں بنگال کی سیاحت کے متعلق لکھتا ہے، بنگال میں گرانی کے زمانے میں 1 روپے کا 3 من چاول فروخت ہوتا تھا، روئی کا کپڑا 1 روپے میں 30 گز تک تھا، ایک خاندان عزت کے ساتھ 5 روپے ماہوار میں بسر کر سکتا تھا، ایک سوار میں گھوڑا سائس اور سپاہیوں کے آگرے سے دہلی تک 1 روپے میں سفر کر سکتا تھا۔ ٹامس کورائٹ جو شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں 1612 میں آیا تھا، کہتا ہے کہ 1 آنے میں ایک آدمی 1 دن نہایت آرام سے گزار سکتا تھا۔ لارڈ میکالے نے لکھا، بنگال باغ جنت یا نہایت دولت مند ملک سمجھا جاتا تھا، اس کی آبادی بہت زیادہ اور بے حد بڑھتی تھی، غلہ وافر تھا جس سے دور دراز کے صوبہ جات بھی پرورش پاتے تھے،